बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। इस बार एक बार फिर आपको नज़र आ रहा है कि यूएस का जो मिलिट्री बिल्डअप है मशरक़ वस्ता में वो बढ़ता चला जा रहा है। ईरान को जहां पर ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई डील हो, वहीं पर एक धमकी और एक वार्निंग भी नज़र आती है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, जहां पर वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, कोई डील नहीं होती, तो फिर ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। और जो मैंने मिलिट्री बिल्डअप की बात की, ईरान के करीब हम देखते हैं कि पहले ही यूएस ने काफ़ी फोर्सेस डिप्लॉय करना शुरू कर दी थी। अब एडिशनल फोर्सेस भी हमें नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर से अगर हम देखें, जो दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएस शिप है जेरल्ड आर फोर्ड, उसको भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ भिजवाने का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया है कि वेनेजुएला से अब ये शिप जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा कि यूएस का एक और शिप अब्राहम लिंकन जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। सो ये एडिशनल आपको डिप्लॉयमेंट नज़र आ रही है फोर्सेस की। अब इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या इस वक्त अमेरिका को लगता है कि इस चीज़ की आड़ में वो मजबूर कर सकते हैं ईरान को कि वो उनकी शराइत पर आकर मुज़ाकरात भी करें, और जो डील वो देना चाहते हैं इस वक्त ईरान को, ईरान उसके लिए आमादा भी हो? अगर हम डील की भी बात करें तो जो 6 फरवरी को ओमान के अंदर एक आपको इनडायरेक्ट राब्ता दोनों तरफ से नज़र आया, जिसमें स्टीव विटकॉफ जो कि उनके ख़ास नुमाइंदे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो भी मौजूद थे, और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो है वो भी मौजूद थे। इनडायरेक्ट इसलिए कि यहाँ पर ओमान के वज़ीर ख़ारजा की सालिसी थी, और वो पैगामात दोनों तरफ के एक दूसरे को कन्वे भी कर रहे थे। अब दूसरा जो दौर होने जा रहा है वो मंगल को 17 फरवरी को जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में होने जा रहा है, और इसमें ये भी उम्मीद है कि ये डायरेक्ट राब्ता भी होगा इन दोनों फरीक़ैन के दरमियान। लेकिन असल चीज़ ये है कि यूएस की तरफ से फिर वही बात की जा रही है जिससे ईरान पहले ही इनकार कर चुका है, और वो क्या है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी मुज़ाकरात होंगे और उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने एक चीज़ पे ज़रूर अग्री किया था कि हाँ, एक न्यूक्लियर के मामले पे अगर आपने बात करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी टॉपिक पे बात नहीं होगी, जबकि अमेरिका और इजराइल की जो ख्वाहिश है या कोशिश है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी बात हो, उसको भी महदूद करने की कोई कोशिश हो, और साथ ही साथ जो इस पूरे खित्ते के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि जी आपकी प्रॉक्सीज रीजन के अंदर मौजूद हैं, उनको भी रोकना मकसूद होगा। ईरान एक बार फिर ये कह चुका है कि जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी रेड लाइन है और इस पे कोई बात नहीं हो सकती है। अब ये जो धमकी भी साथ साथ है, एक खौफ, एक डिटरेंस जो है उसको भी कायम रखने की कोशिश की जा रही है यूएस की तरफ से, और फिर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब भी हों और अगर नहीं होते तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ये जो रिसेंटली ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है ख़ास तौर से एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय करने का, या जो अपना एक शिप जेरल्ड आर फोर्ड को वहाँ पे भिजवाने का, ये बयान या ये ऐलान ख़ास तौर से आया है जब उनकी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। सो ऑब्वियसली जो एक इम्प्रेशन ऑलरेडी मौजूद है कि इज़राइल की ईमा पे या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और ख़ास तौर से ईरान को इज़राइल ही वो मुल्क है जो अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है, और उसको लगता है कि ख़ित्ते के बाकी ममालिक तो नहीं, लेकिन ईरान जो है वो उसको टफ टाइम दे सकता है, और वो 12 दिन की एक जंग में उसने देकर भी दिखाया। सो लिहाजा इसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, उसको कुचलने की कोशिश की जाए। ये तमाम मामलात और मुज़ाकरात साथ साथ क्या चल सकते हैं, क्या नतीजा निकल सकता है, क्या होप हैं, इसी पे ज़रा बात करते हैं। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी फेमस डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइए कि दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स हम देख रहे हैं जिनीवा में कुछ दिनों में होने जा रहा है। अब इनडायरेक्ट से कहा जा रहा है कि ये हटके डायरेक्ट एक राब्ता दोनों तरफ से आपको नज़र आएगा, लेकिन सबसे बड़ा शिप जो है वो ईरान भिजवाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में आपको यूएस मिलिट्री बिल्डअप मज़ीद बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक हाइटेंड टेंशन वक्त, धमकी भी है कि अगर आपने मुज़ाकरात कामयाब नहीं किए तो फिर आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो क्या इस सारे सिनारियो के अंदर कोई भी डायलॉग, कोई भी टॉक्स कामयाब हो सकती हैं?
देखिए एक ही सूरत है कि ईरान घुटने टेक दे, क्योंकि ट्रम्प साहब जो कोर्सिव स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई हुई है और बाकायदा धमकियों के साथ फोर्स डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं ताकि ईरान को ये बताया जा सके कि हम इस काबिल हैं कि हम ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली, और जरूरत पड़ी तो फिर हम शायद इससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे इससे। इन हालात में अब देखना ये है क्या ईरान ये सारी धमकियों के बाद ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है 17 फरवरी को, इसमें बैठकर क्या वो इन धमकियों के ज़ेर असर, डर के खौफ से जो अमेरिका की ताकत है उसके सामने घुटने टेक देगा। मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब गलती कर रहे हैं। वो ईरान को या ईरानी जो पश्चिम नेशनलिज्म है उनको पहले भी समझने में गलती की थी, अब फिर ये गलती कर रहे हैं इसमें। दूसरी, ट्रम्प साहब बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि ईरान इस वक्त अकेला नहीं है। हमें गलत फहमी है इस बात की, उनको उसको चीन की सपोर्ट भी हासिल है और रूस की सपोर्ट भी हासिल है, और ईरान के पास लेटेस्ट जो उन्होंने आवाज से तेज रफ्तार मिसाइल्स का जो मुजाहरा किया है वो ईरान ने सडनली डेवलप नहीं कर दिए, उनको किसी ने दिए हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी इनको ब्रिटिश सपोर्ट भी मिली है। और जो इनडायरेक्टली ट्रम्प साहब को ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि अगर आप एक हद से आगे बढ़े तो फिर मामला बिगड़ सकते हैं। ट्रम्प साहब का ये सिर्फ ये इस खत्ते में नहीं है, अगर आप ताइवान की तरफ देखें तो भी रिसेंटली उनकी बातचीत भी चली चीन के साथ, साथ ही उन्होंने ताइवान को तकरीबन $10 बिलियन से ज्यादा असला देने का भी ऐलान किया है जी। तो ट्रम्प साहब हर तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी जो ताकत है अमेरिका की मिलिट्री पावर जो है उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बात मनवाएं दुनिया से। अब दुनिया मेरा ख्याल है ये समझ चुकी है कि ये ढलती हुई जो अमेरिका का जो असर रसूख है जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, उसमें इस किस्म की एक हमाकत का खतरा जरूर मौजूद रहता है। क्योंकि आप तारीख पढ़े तो जितने भी ढलती हुई जिन कुव्वतों की ताकत कम होती हुई नजर आएगी, असर रसूख कम होता हुआ नजर आता है, तो फिर वो इस किस्म की हरकत करने पे मजबूर हो जाते हैं। तारीख इस बात की गवाह है। तो मुझे शक ये है कि ट्रम्प साहब ईरान को बातचीत के लिए तो नहीं मनवा सकेंगे, लेकिन वो इससे ज्यादा बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। और वो जो कदम है मिलिट्री इंटरवेंशन का, वो खतरनाक ईरान के लिए तो है ही, ईरान को नुकसान तो पहुंचेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी इस चीज पे खबरदार रहना पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प साहब और जो नेतन्याहू है वो सिर्फ ईरान की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो ईरान से आगे बढ़ के देख रहे हैं। वो पाकिस्तान को भी वो एक इस किस्म का एक खतरा समझते हैं कि कल को पाकिस्तान भी एक ऐसी कुव्वत है जो इस खित्ते में न सिर्फ ये कि मजबूत कुव्वत के तौर पर उभरी है, बल्कि एक एबिलिटी भी है पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस में, पाकिस्तान कौम के पास, जो इजराइल का और दूसरे कुव्वतों का मुकाबला करने की हिम्मत भी रखती है और शायद तैयार भी हो जाएगी। तो ये ट्रम्प साहब का इकदाम ईरान के खिलाफ सिर्फ ईरान पर रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि चीन भी, रूस भी, पाकिस्तान भी और दूसरी जो इस खित्ते की कुव्वतें हैं वो सब इस बात को समझ रही हैं। और इसमें ट्रेजेडी ये है कि चंद एक जो हमारे इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं सो कॉल्ड, वो भी इसमें शामिल हैं, और इसलिए मसाइल इस खित्ते के लिए बढ़ाए जा रहे हैं जानबूझकर। ठीक है। और इन सब की वजह से उनका ख्याल ये है कि शायद रूस की, चीन की या इनकी जो ताकत है उसको कम किया जा सकता है, या उनका असर रसूख कम किया जा सकता है। ये ट्रम्प साहब की गलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से अमेरिका को इस खित्ते में अब वो मजबूती नहीं रही। क्योंकि इसराइल का ख्याल ये है कि अगर अमेरिका इस खित्ते से निकल गया तो फिर इसराइल की शामत आ जाएगी, और अमेरिका का खुद ख्याल ये भी है कि अगर उस खित्ते से निकल जाता है और खित्ते में उसका जो असर रसूख है वो कम हो जाता है, तो फिर जो दूसरी ताकतें हैं, उभरती हुई ताकतें हैं, उनको बड़ा मौका मिल जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के इर्द गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर देंगी। यूरोप खुद इस बात का, मेरा ख्याल है यूरोप को अगर आप देखते हैं तो यूरोप का एटीट्यूड भी अब थोड़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। वो भी समझ रहे हैं कि अमेरिका के इन हरकत की वजह से मसाइल उनके लिए बढ़ सकते हैं। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि जनवरी में ऑब्वियसली जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के अंदर, अब उसकी आड़ में एक रिजीम चेंज की कोशिश थी, जो ईरान ने ख़ुद आपको बताया कि हमने बहुत ज़्यादा जो स्पाइस थे या जो इनका जो भी जासूसी का या जो फॉरेन एलिमेंट्स का एक नेटवर्क था उसको हमने न्यूट्रलाइज़ कर लिया। अब वो कोशिश तो कामयाब नहीं हुई। क्या अब आपको लगता है कि वो वाली चीज़, रिजीम चेंज की कोशिश इस वक्त कम्प्लीटली ऑफ द टेबल है,
کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اب یہ اس جدید دور کے اندر آپ کے لیے فوجی تو دوسرے ملک میں اتارنا اتنا آسان نہیں رہا، بٹ وہ جو سپائز کا ایک نیٹ ورک ہے اینڈ وہی بوٹس آن گراؤنڈ کنسیڈر ہوتے ہیں، تو جب آپ کے بوٹس آن گراؤنڈ ہی نہیں رہے اور پھر ان ایلیمنٹس کا باہر سے رابطہ بھی ایران نے بند کر دیا تھا جہاں سے وہ احکامات لے رہے تھے، جب یہ پورے کے پورے انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی، ایلون مسک کا سٹار لنک بھی اپیرنٹلی وہاں پہ نہیں چل سکا، تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب امریکہ کو صرف ٹیبل پر لانے کے لیے انہوں نے ان چیزوں نے کام کیا یا کچھ اور محرکات ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی دھمکیاں ساتھ ساتھ ہیں کہ حملہ کر دیں گے، تو حملے کے آثار ابھی بھی ہیں۔ جی، حملے کے آثار کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جو امریکہ کی کوشش تھی پچھلے دنوں کہ انٹرنلی امپلوڈ ہو جائے ایران اور ایران کی جو حکومت ہے ختم ہو جائے اور جو ان کے گماشتے ہیں وہ ایران پر حکومت دوبارہ شروع کر دیں، وہ تو ان کی ناکام ہو گئی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، تیسری یا چوتھی دفعہ ہے پچھلی 2 دہائیوں میں جو امریکہ نے کوشش کیا، یہ ناکام ہوئے ہیں اس بات پر۔ کیونکہ پہلے کہہ چکا ہوں، پرشین نیشنلزم ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ دیکھو تو عراق کے ساتھ جنگ میں باوجود اس کے کہ ساری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو گئی تھی سوائے پاکستان کے، اس کے باوجود ایران نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، بہت کیجوالٹیز برداشت کی، لیکن اس کے باوجود کھڑے رہے وہ لوگ۔ تو اب بھی یہ ٹرمپ صاحب کی جو یا مغربی دنیا کی جو سوچ ہے، میرے خیال میں یہ بڑی سوچ غلط سوچ ہے۔ ایران کو ساتھ ملا کر تو اس خطے میں امن کی بات کی جا سکتی ہے، ایران کو ایک طرف ہٹا کر یا ایران کو کمزور کر کے یا ایران کو ختم کر کے اس کا چانس مجھے بہت کم نظر آتا ہے اس میں۔ بٹ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کو دیکھیں جس میں اوبیسلی وہ بارہا یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی وہ دنیا سے جنگیں رکوانا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر اوبیسلی وینیزویلا پہ حملہ بھی ہو جاتا ہے، ان کے صدر کو جو ہے وہ کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، پھر ایران پہ بھی اب وہ حملے کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی حماقت ہو سکتی ہے، ایران پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام تر چیزیں کس طریقے سے ان کو ہیلپ کر رہی ہیں، خاص طور سے اس ریجن کے اندر کانفلکٹ کو مزید ہوا دینا، بڑھانا کیسے امریکہ کے لیے ایک اچھی خبر ہو سکتا ہے؟ اور اپیرنٹلی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ایسے بیانات آ جاتے ہیں، سو ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ یہ اقدام اٹھا رہا ہے، یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کا انٹرسٹ یہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دور میں ٹرمپ صاحب کے جو معاہدہ کر کے گئے تھے، ان سے پہلے ان کے صدر جو تھے، جی ٹرمپ صاحب نے آتے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا۔ ان دنوں بھی بار بار یہ جو نیو کونز ہیں یا جو ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ایران پہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اور یہ واحد وہ اکیلے تو نہیں تھے اس میں، باقاعدہ اسرائیل کا انٹرسٹ میں شامل تھا، اس میں دوسری مغربی دنیا کا انٹرسٹ بھی شامل ہے اس میں۔ تو بات تو آپ جو کر رہی ہیں اس میں لاجیکل نہیں ہے کہ بھئی آپ طاقت کا استعمال کریں، بالکل۔ ایک ملک کو نقصان پہنچا دیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طاقت جو اس طرح قائم رہے گی، وہ اب دور گزر چکا ہوا ہے۔ اب ایران شاید ادروائز کمزور ہوگا، لیکن 40 سال سے وہ یہ پابندیاں برداشت کر رہے ہیں اب، اور وہ قوم کی طرح کھڑے ہیں۔ اس کے انہوں نے اپنے لیے جو ڈیولپمنٹ کی ہے ویپن سسٹمز کی، وہ اب یہ نہیں کہ وہ حملہ کر کے کسی کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے دفاع کی قوت رکھتے ہیں یہ۔ اور وہ پچھلے دنوں ایک سٹوری گردش کر رہی تھی، کسی نے اس کو کنفرم نہیں کیا، کہ ایران نے باقاعدہ اپنا جو ایک ڈرون تھا وہ سارے جو ان کے دفاعی نظام تھے اس کو توڑتے ہوئے ابراہم لنکن کے جہاز کے پاس پہنچا دیا تھا انہوں نے جی تو نقصان تو ایران کرے گا اگر یہ مسئلہ بنتا ہے اس کا، اور نقصان میں جو بہت بڑا مسئلہ بن یہ سکتا ہے کہ ایران یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کلوز کر دے، وہاں پہ کوئی اپنا جہاز ڈبو دے وہاں پر، اور وہاں سے جو تیل کی سپلائی ہے وہ رک جائے، اور جو ہمارے عرب دوست ہیں وہ بھی نقصان اٹھائیں، اور وہ یہ وارن دنیا میں کرتے بھی خاص طور دکھائی پہ دے رہے ہیں جاپان، امریکہ خاص کو طور بھی، پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو گلف کنٹریز کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو پھر اوبیسلی ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو پوری ایک آئل کی ڈسٹرپشن ہے پوری دنیا کے اندر وہ آپ کو نظر آئے گی، اور پھر پوری دنیا کی اکانومی کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، ساتھ یورپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اس میں جاپان کا بہت بڑا نقصان ہوگا،
امریکہ کے پاس اپنے پاس تو تیل تو ہے, وہ ویلا سے بھی لے رہا ہے, اور بھی اس نے تائیوان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ لے لیں ان سے تیل. یورپ کو وہاں سے سپلائی کرنے دے گا کہ نہیں کرنے دے گا, جو سپلائی چین لمبی ہو جائے گی تو نقصان تو ہوگا. یہ اکانومی انٹرنیشنلی جب اس وقت آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیگنیٹ کر گئی اکانومی, جس سے پوری دنیا کی اکانومی کو دھچکا لگ رہا ہے. تو یہ مسائل تو ٹرمپ صاحب کے سامنے بھی ہیں, ان کو بتایا بھی گیا ہے. اور جب یہ پچھلے دنوں نتنیاہو صاحب گئے تھے پینٹاگون میں, جو امریکن ملٹری براس تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ مت کریں آپ لوگ, لیکن ٹرمپ صاحب اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات پہ مصر ہیں. تو پھر نقصان سب کو اگر آپ دیکھتے ہیں جمع کر کے, نقصان امریکہ کے عوام کا بھی نقصان ہوگا اس میں. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ خبر کنفرم نہیں ہوئی, لیکن کہ جی ایک ڈرون جو ہے وہ ابراہم لنکن کے پاس انہوں نے وہاں پہ پہنچا دیا تھا. ابھی اگر آپ یو ایس کی طرف سے جو اکوپمنٹ وہاں پہ ایران کے قریب پہنچایا جا رہا ہے اس میں دیکھیں تو بہت جو مسل ڈسٹرائرز ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں آئے ہیں. تو اوبیسلی یہ ڈر تو کہیں نہ کہیں ہے کہ ایران کی طرف سے مسلز فائر ہو سکتے ہیں, ایران کی طرف سے ڈرونز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, اور اگر ایک بھی ان کے کسی شپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو امریکہ جیسی ایک اتنی بڑی فوجی طاقت کے لیے انتہائی امبیرسمنٹ کی بات ہوگی. دونوں کی ٹیکنالوجی کا تو مقابلہ نہیں ہے, ظاہر ہے ان کی ٹیکنالوجی اور جو ملٹری ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے, لیکن بہت زیادہ ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں وہ ایران کی ملٹری اسٹریٹجی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہ جس میں انہوں نے سینکڑوں ڈرونز اور سینکڑوں مسلز جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف بھیجے تھے ان 12 دنوں میں, اور اسرائیل کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا ہر ایک کو روکنا. سو یہ والی چیز آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران کی طرف سے ابھی بھی ہو سکتی ہے. I mean they don't want to go down without a fight. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یو ایس کے لیے اس وار کو کاسٹلی وار بنا جائے. دیکھیے یہ بہت کامیاب طریقے سے جو اسپیس چوک کر دی تھی جس طریقے سے ایران نے اسرائیل کے جتنے بھی 3 لیڈ جو تھا ملٹری لیڈ ڈیفنس سسٹم تھا اس کو چوک کرنے کے بعد ان کے میزائل وہاں پہنچ گئے تھے. بالکل. تو امریکہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, اور جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روس چین باقاعدہ اس میں اپنا آپ کو ان کا فٹ پرنٹ نظر آئے گا. ایران کے اندر بھی ان کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو امریکہ کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں مدد کر سکتے ہیں ایران کی. تو امریکہ کو خطرہ جہاں تک یہ خیال ہے کہ صرف طاقت سے کام چل جائے گا, امریکہ کو اپنے نقصان پہنچنے کا خطرہ بالکل موجود ہے. اور پھر جو امریکن بیسز ہیں اس خطے میں چند ہمارے عرب دوستوں کے عرب ممالک کے ساتھ وہاں ہیں, وہ ان کو نقصان پہنچانے سے بھی امریکہ نہیں روک سکے گا ان کو. تو کیا امریکہ یہ اس کے لیے قابل قبول ہے کہ وہ اپنے جو یہاں پہ اتحادی ہیں, جو ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں, ان کا بھی نقصان کرے, ایران کا نقصان بھی کرے, اور پھر ایک نہیں اباؤٹ 50-60% چانسز ہے کہ امریکہ کے جو بڑے جہازوں میں سے یا اور نقصان امریکہ کو پہنچ سکتا ہے اس سلسلے میں. تو یہ ایسی ایک گیم ہے, کیونکہ جو پچھلے دنوں جب یہ ملاقات ہوئی تو جو وائبز وہاں سے یورپ واشنگٹن سے آ رہی تھی کہ امریکہ ناٹ ویری شور کہ بھئی کس قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں جو چین اور روس نے ایران کو فراہم کی ہیں. بالکل. ان ٹیکنالوجیز کا توڑ کیا ہے, کیا وہ امریکن سپیریئر ٹیکنالوجی کو وہ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ ایک خوف ہے ان کے ذہن میں, لیکن اس کے باوجود ٹرمپ صاحب مصر ہیں. تو کوئسٹو جو ایک ٹیکٹکس ہے وہ کہیں تک تو کامیاب ہو جاتی ہے, لیکن جب ایک قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور وہ تیار ہو کہ ٹھیک ہے کم ورٹ میں ہم وی آر ناٹ گوئنگ ڈاؤن, تو پھر اس قوم کے ساتھ لڑنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. نہیں ہوتا. ٹرو. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بیانات دے رہے ہیں وہ اوبیسلی ایک ہارڈ لائن پوسچر جو ہے اس کو ری انفورس کرتے دکھائی دے رہے ہیں. پھر اب وہ کہ معاہدہ نہ ہوا, مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہمیں اپنے نیول فلیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور پھر یہ جیرلڈ آر فورڈ کا وہاں پہ چلے جانا, وہاں بھجوا دینا. آپ کے لیے ان مذاکرات میں کیا ایسی چیزیں جو دیکھیں ایران نے پہلے بتا دیا یہ ریڈ لائن ہے, ڈرونز کا معاملہ, مسلز کا معاملہ یہ ریڈ لائن ہے, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی. کیا ایک ایسی چیز جنیوا کے ان مذاکرات میں ٹیوزڈے کو ایسی نظر آیا آپ کو کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, اگر ایران پر جو پابندیاں ہیں ان میں نرمی نظر آئے آپ کو, اوکے, پھر آپ کو لگے گا کہ مذاکرات کی کامیابی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا,
اس کے چانسز لیکن کتنے؟ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دے گا اور اپنے آپ کو امریکہ کے آگے ڈال دے گا اس طریقے سے، تو پہلے بھی ایران دھوکہ کھا چکا ہوا ہے. جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ٹرمپ صاحب ہی تھے جنہوں نے اس سارے معاہدے کو، جس کے تحت جو سینٹریفیوج تھے ایران سے وہ روس منتقل ہو گئے تھے، بالکل. اور ٹرمپ صاحب نے آ کے اس معاہدے کو منسوخ کر کے پھر دوبارہ شروع کر دیا تھا. تو ایران ابھی اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، اس کو گارنٹیز چاہیے ہوگی. اور ٹرمپ صاحب کی بات پہ کوئی یقین کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان بھی غلطی کرے گا ٹرمپ صاحب کی ہم سے باتوں پہ یقین کرے. اور میں نے بتایا نا آپ کو، جس طریقے سے تائیوان کو بھی وہ اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، ایک طرف سے چین سے بات کر رہے ہیں، تو ٹرمپ صاحب تو بہت بڑی ایک کوئرسو اسٹریٹجک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، اور وہ مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، سینکشنز آپ نے کہا جو ان پہ لگی ہوئی معاشی پابندیاں، اگر اس میں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی، لیکن اس کے آثار بہت زیادہ کم ہیں. ٹو ایران دس مائٹ سیم لائک اے ڈیجا وو. پچھلے سال اسی طریقے سے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اسرائیل نے ان پہ حملہ کر دیا. اور ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے. فرق اتنا ہے کہ اس بار یو ایس جو ہے وہ ایران کے قریب آ رہا ہے اور ایران پہ حملہ کرنے کا ذکر اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مذاکرات کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی شرائط کو ڈیلے کروانے کے لیے اس وقت نظر آ رہا ہے؟ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے، اور واقعی صرف حملہ کرنے کے لیے ان کو انگیج کیا ہوا ہے، اور یو ایس حملہ کرے گا ہی کرے گا. اگر ان شارٹ آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو کیا ہوگا؟ یو ایس حملہ کرے گا. کرے گا. سو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے اس لیے کہ مذاکرات کرنا. اپنے بہت بڑی انہوں نے اب سب کچھ داؤ پہ لگا دیا نا ٹرمپ صاحب نے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. جس طرح سے یہ ایک ہائٹن ٹینشن آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آ رہی ہے، اس میں اوبیسلی ہم یہی بات کر کے جو مذاکرات ہیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر دوسری طرف سے دھمکیاں اور ملٹری بلڈ اپ آپ کو نظر آتا رہے اور پھر حملے کا بھی بار بار اعلان کیا جاتا رہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. ایمان اتحاد تنظیم، سیاست اور خدمت، قومی وحدت بے مثال، پیار دردمندی درگزر ہے مذہبی ہم آہنگی با کمال، مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج، یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال. بھارت کا ایک وتیرہ جو کہ اب پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، چاہے وہ بھارت کے اندر ہو یا بھارت کے باہر کسی بھی ملک میں، اس کی آواز کو بند کر دیا جائے. علیحدگی پسند تنظیمیں آپ کو نظر آتی ہیں، مختلف ایسی تنظیمیں ہیں جو مختلف علاقوں میں، مختلف سٹیٹس میں بھارت میں کام کر رہی ہیں. اوبویسلی ان کو پھر کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خاص طور سے جو اپنا جائز حق مانگتے ہوئے ایک دہائیوں سے جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہوں اور اس پہ باقاعدہ آپ کو ان کی سٹرگل نظر آ رہی ہو. میں یہاں پر بات کر رہی ہوں خالستان موومنٹ کی اور ان کے بہت زیادہ سکھ رہنما جو بھارت کے باہر ہیں، آپ کو کینیڈا میں نظر آتے ہیں، یو کے میں نظر آتے ہیں، امریکہ کے اندر موجود ہیں. ان آوازوں کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جاتی رہی اور اسی ایک کوشش میں کینیڈا میں انڈیا کامیاب بھی ہوا تھا. لیکن انڈیا کے لیے ایک خبر جو اوبویسلی بری بھی ہے، اور خود جن لوگوں کو انوالو کیا گیا اس وقت ان کی طرف سے ایسے بیانات کا آ جانا باقاعدہ طور پہ انڈیا کے لیے ایک امبیرسمنٹ کا، ایک ہزیمت کا جو ہے سامان ضرور پیدا کرتا ہے. کیا ہوا کہ جو بھارتی شہری ہیں ایک نکھل گپتا، انہوں نے یو ایس کی فیڈرل کورٹ کے اندر جو سکھ رہنما ہیں یو ایس میں گرپتونت سنگھ پنو، ان کی قتل کی سازش کا اعتراف کر لیا ہے. ان پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا جو کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور اس سماعت کے دوران انہوں نے جو اپنا جرم ہے اس کو قبول بھی کیا. وہاں پر امریکی جو پروسیکیوٹرز ہیں یو ایس کے اندر، وہ بتا چکے ہیں کہ نکھل گپتا براہ راست ایک بھارتی سرکاری اہلکار کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسی نے پھر وہ آگے اس کو قتل کا ہدف بھی دیا. اب یہ جو نکھل گپتا ہے، جون 2023 میں اس کو چیک ریپبلک سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد امریکہ ڈپورٹ کر دیا گیا تھا.
جہاں پہ اس پہ فرد جرم عائد بھی ہوئی تھی. اور پھر کینیڈا کے ایک گردوارہ کے باہر خالستان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا گیا تھا جون 2023 میں, جس کے بعد امریکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک اور یہ آپ کو کارروائی جو ہے وہ انہی لوگوں کی طرف سے نظر آتی ہے جس میں یہی تمام اشخاص ملوث پائے جاتے ہیں. اب اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آ بھی رہی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں جو کینیڈا سے اس وقت کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے بولنا شروع کیا تھا, پھر ایک جو 5 آئیز دنیا کے 5 بڑے ممالک کا انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے, باقاعدہ وہاں پر جو ڈاکیومنٹیشنز کا تبادلہ ہوا ہے, انڈیا کس طریقے سے ان ممالک کے اندر یہ کاروائیاں کراتا ہے, کیسے اس کی ایجنسی کے لوگ, اس کی حکومت کے لوگ ملوث ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ پھر سلسلہ US میں جا کے ہمیں اس کی آخری کڑی نظر آتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اور آپ نے نام سن رکھا ہوگا بشنوئی گینگ, جس کے بڑے تذکرے ہوتے رہے پچھلے دنوں, خاص طور سے UK کے اندر, کہ جی ایک نوجوان ہے جو کہ دلی کی ایک جیل میں بیٹھا ہوا ہے, لارنس بشنوئی اس کا نام ہے, لیکن وہ بڑے کمال, بڑی مہارت کے ساتھ باہر اپنا پورا نیٹ ورک بھی چلا رہا ہے, اور جو بھارت یا ان کی سرکار کے خلاف بات کرتا ہے اس کو قتل بھی کروا دیتا ہے. لیکن یہ کیسے پاسبل ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص خود کسی بھی سپورٹ کے بغیر یا کسی کے کہنے کے بغیر, کسی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی معاونت کے بغیر یہ کام کر سکے؟ سو obviously اس پہ بھی بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اسی تمام صورتحال پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ریناؤنڈ تجزیہ کار اور جرنلسٹ موجود ہیں, احمد منصور صاحب, بہت بہت شکریہ فار جوائننگ آن ورلڈ ویو. سب سے پہلے تو بتائیے کہ اب یہ جو لوگوں کا پکڑے جانا, ان کی طرف سے اعتراف جرم ہونا, اس میں پوری کہانی بتانا کہ کس کس کے کہنے پہ ہوا, انہوں نے آگے کیا کیا, یہ سلسلہ یہیں رک جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی انڈیا کے حوالے سے جو ایک ایکسپوجر کا کام اب شروع ہوا ہے, کوئی اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچائے گا, کوئی واقعی اس کو بھی گھسیٹے گا کورٹ کے اندر؟ دیکھیں سعدیہ افضال صاحبہ, بھارت کا جب یہ معاملہ نکلا اور امریکہ اور کینیڈا, پھر آپ اس کو دیکھیں کہ جیسے آپ نے خود بھی بتایا اور سب کو معلوم ہے کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ دنیا کی جو 5 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے انفولڈ کیا. تو ثبوت یہاں اس پہ تو اس بات پہ ہے ہی نہیں دو رائے کہ ابھی کوئی تفتیش ہونی ہے اور انڈیا کی کوئی انوالومنٹ ہے. یہ ثابت شدہ فیکٹس ہیں. جس طرح کلبھوشن جادیو والا جو کیس ہے ہر کچھ عرصے بعد پھر زندہ ہوتا ہے اور انڈیا کو اس میں سبکی ہوتی ہے, اس کا لیول ہم اس ریجنل معاملے میں دیکھتے ہیں تھوڑا کم ہوگا. یہ تو انٹرنیشنلی اس کے اوپر ایک ایسی FIR ہے, اور کس کے اوپر ہے؟ موجودہ جو مودی سرکار اور جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کے اوپر ہے. اور انڈیا کی طرف سے جو اس کے اوپر ایک ایلیگیشن ہمیشہ سے لگتی آ رہی ہے کہ وہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے, اور وہ وہاں پہ جو اس کا انڈر ورلڈ ہے ایون, وہ بھی پوری دنیا میں وہ آپریٹ کرتا ہے. تو یہ پھر اس کے بعد جو خالستان کی ایک تحریک ہے وہ اس کے ساتھ جڑ گئی, کیونکہ اس کو وائسز موجود ہیں پوری دنیا میں, اور سکھ کمیونٹی جتنی پاورفل ہے اور ان تمام ممالک میں وہ پھر اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ صرف اسی طرح ہائی لائٹ ہوا کرے گا اور جو یہ ورلڈ پاورز ہیں یہ اس کو اپنے انٹرنل جو ان کے مفادات ہیں اس کی وجہ سے, اور انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, ہضم کر لیں گے. ان کے اندر سے کمیونٹی کا پریشر ان کے اوپر رہے گا کہ اس کو آپ نے انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کا کنکلوڈ کرنا ہے, اور جو اس میں نام ہے, چاہے پھر ریاست انوالو ہے, کوئی بڑے نام انوالو ہیں, یقینی طور پہ ہیں, تو پھر ان کی طرف یہ جائے گا. چونکہ ابھی پروسیکیوشن کا عمل ایک پورا جو سٹارٹ ہے, آپ کو پتہ ہے ان کا جو ایک بڑا سلو پروسیس ہے, لیکن جب چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں پھر دنیا کو لگتا ہے کہ اچھا پیچھے اتنا کام ہو چکا ہے. تو انڈیا کے لیے یہ حقیقی ایک پرابلم ایسا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گلے پڑ چکا ہے, اس سے جان چھڑانا کوئی آسان نہیں ہے. لیکن ان کے پاس پھر آپشنز کیا ہیں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ یا تو کچھ معاملات میں جو کہ امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے ان کی سرکار کی طرف سے, یا پھر ایک ڈینائل موڈ ہے, وہ ہر وقت آن رہتا ہے, وہ ہر وقت ڈینائل موڈ کے اندر ہوتے ہیں. سو اس معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی درمیان کی راہ نکال لیں گے, جیسے آپ نے کہا کہ نہیں ہر صورت گلے ان کے پڑے گا ہی پڑے گا, تو آپشنز کیا بچتے ہیں پھر؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. انڈیا فالس فلیگز کا ماسٹر ہے پوری دنیا میں. کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اسکیپ گوڈ بنا دے, کوئی واقعہ ہو,
کوئی اطرافی وہ اپنے انٹرنل ایشو کوئی اس میں سامنے لے آئیں، کہیں جی کوئی اپنے اوپر بات لے لے، کسی کو یہ مروا دیں، کہیں جی یہ فلاں اس نے مارا تھا، وہ پیچھے تھے، ہم تو اس میں ہیں نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سب باقیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے انڈیا کو اس میں اگر کوئی اس سے جان چھڑانے کے لیے کوئی اور فالس فلیگ کی کاروائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کو بڑی کیئرفلی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس میں بھی اس کو ہو سکتا ہے پھر اور زیادہ پھنس جائے. تو یہاں بہرحال یقینی طور پہ جو اس کا جو سب سے ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے کہ جو اصل ایشو ہوتا ہے اس کو وہ سائڈ پہ اگنورنس کی طرف اس موڈ میں لے جاتا ہے. وہ ابھی بھی یہی کر رہا ہے، وہ کرے گا. وہ اس کو ایک بطور انڈین ریاست اور اپنے اداروں کی جو انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا وہاں کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کا ایک پورا سسٹم موجود ہے، وہ اس جانب آنے ہی نہیں دے گا اس چیز کو. تو لیکن جو جیسے ایک اطرافی بیان آ گیا تو اور وہ اب وہاں سے اس کے پورے لنکس ہیں وہ آگے نکلیں گے. تو ابھی یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور لیکن اس کا امپیکٹ انڈین جو سفارتکاری ہے اس پہ بھی ہونا ہے. ان کو جہاں بھی جائیں گے ان سے سوال تو ہوگا. اچھا، سفارتکاری کی آپ نے بات کی اور واقعی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناکام سفارتکاری ہر شعبے کے اندر نظر آ رہی ہے. اب یو ایس کے اندر دیکھ لیں، وہاں انہوں نے کوششیں کی کہ جی لابینگ فرم ہائر کر لی ہے، ان کے ہائی آفیشل سے میٹنگز ہو جائیں گی، ہمارے معاملات سلجھ جائیں گے، وہ میٹنگز تک نہیں ہو سکی تھیں. انڈیا کے اندر اپوزیشن کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک اور معاملہ جو کہ پچھلے دنوں میری نظر سے گزرا کہ جو انڈین سٹوڈنٹس باہر جایا کرتے تھے ان کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، اور یہ خود ان کے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں وہ پارلیمان کے اندر بیان دے رہے تھے کہ جی 31% تک کمی آ گئی ہے. اب اس کا تعلق آپ واقعی سفارتکاری سے جوڑتے ہیں کہ کیا ان کو ویزے نہیں مل رہے، آل آف اے سڈن ویزے ملنا کم ہو گئے انڈین سٹوڈنٹس کو جو پہلے لاکھوں کی تعداد میں جایا کرتے تھے، یا کوئی سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن گر گیا ہے، کوئی معیار تعلیم ہے کہ واقعی وہاں ان کو ایڈمیشنز نہیں مل پا رہے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر؟ دیکھیں، اگر صرف یہ بات ہوتی امریکہ کی حد تک تو ہم کہہ سکتے تھے کہ چونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں امیگریشن کے حوالے سے بڑی سخت ہیں، دنیا کے تمام ممالک اس وقت فیس کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو آپ کو کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ ہر جگہ ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے. جو انڈین انڈین جو ڈائسپورا میں جو انڈین طلبہ، آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر ایک یہ لیبل تھا کہ یہ سکلڈ جو لیبر ہے، سکلڈ جو مین فورس ہے، اس میں انڈینز ایک خاص ان کا مقام تھا. تعلیم کے حوالے سے بھی یہ کمپرومائز ہونی شروع ہوئی ہے. یہ ظاہر کر رہے ہیں اعداد و شمار، یہ 25-30% کا جو ڈکلائن اچانک آ جانا یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کون سے شعبے کون سے ہیں، میڈیکل کا شعبہ ہے، آئی ٹی کا شعبہ ہے، اور آئی ٹی میں تو انڈین جو سٹوڈنٹس ہیں اس پوری دنیا میں اور آئی ٹی کی کمپنیوں میں ان کا ایک پورا ایک شیئر ہے، اور وہاں پہ آپ کو اس کا سب کو اس کا معلوم ہے. اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہو سکتا ہے کہ جو انڈیا کے اندر کا جو ایک نظام ہے ڈگریاں بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا، تاکہ دنیا میں ہم یہ تاثر دیں کہ ہم سب سے پڑھے لکھے ہیں اور بڑی سکلڈ ہماری جو ایجوکیشن کا لیول بہت ہائی ہے، ہو سکتا ہے پھر وہاں بھی یہ ایک ایسا سسٹم مافیا موجود ہو کہ جو یہ ڈگریز کا کام کرتا ہو. یہ آپ اس جانب اشارہ کریں کہ جو ابھی یو ایس کی طرف سے یہ جو H1B ویزا کے اوپر کہا گیا تھا کہ جی جعلی ڈگریوں پہ ان کو ویزے وہاں پہ کچھ ایجنٹس کی طرف سے جو کہ لیگلی رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں وہ ایشو کرتے رہے ہیں، جعلی ڈگریاں دے رہے ہیں اور یہ پکڑے گئے ہیں. یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی چھان بین جو ہے یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے ملک میں بھی تو جا کے دیکھیں نا کہ ان کے انڈیا کے اندر اس وقت کیا پوزیشن ہے، تو وہ باہر جو طلبہ جاتے ہیں ہائی جو ایجوکیشن ہے لیول کی اس کے لیے جا رہے ہیں نا، اسی کا ڈکلائن کی یہ بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اب اندرون ملک بھی پریشر ہے اور وہ اس میرٹ کو بھی اب میٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ گورنمنٹ لیول پہ جو نااہلی ہے، یہ صرف اور صرف آپ اس کو سفارتکاری کا جو آپ ناکامی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اوورآل انڈیا کا جو ایک امیج تھا کہ یہاں سے جو معیار تعلیم اس کا ہے وہ بڑا ایک بہتر ہے، وہ اب کمپرومائز پوزیشن میں آیا ہے. تو اس پہ سوال انڈیا کے اندر سے جو اٹھنا ہے، یہ اپوزیشن نے اس پہ دباؤ اس لیے بھی بڑھائے گی کیونکہ اس میں نوجوان براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں جو ایک فراڈ کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے، وہ اس میں بہرحال کہیں پورے کا پورے یعنی ایجوکیشن ان کا جو سسٹم ہے اس وقت وہ آپ کو کرپٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک اور چیز کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ پروٹیسٹ بہت زیادہ ہوا، اور وہ ہے کسان. انڈین کسان جو ہیں وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی ریزرویشنز لے کر سڑکوں پر آتے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس بار ان کا جو
مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کے ساتھ جو ڈیل کی ہے اس میں کسانوں کو اگنور کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر یو ایس کی پروڈکٹس جو یہاں آ رہی ہیں اور زیرو ٹیرف پہ لیٹ سے آ رہی ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی پروڈکٹس کی قیمت زیادہ ہوگی اور سستی پروڈکٹس امریکی پروڈکٹس ان کو اویلیبل ہوں گی. سو اس کا بھی کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی حکومت نکال لے گی؟ کیونکہ کسانوں کی طرف سے تو اس وقت کامرس منسٹر کے استعفے کا بھی مطالبہ ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیگلی پروٹیکشن جو ہے وہ حکومت فراہم کرے. دیکھیں مودی سرکار کا جو پورا فوکس کیا تھا ایک دم اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے جو یہ ٹیرف کی وار ہوئی. اچھا اس میں کچھ گین کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوا 18% تک انہوں نے چلیں اپنے آپ کو وہاں پہ کچھ اچیو کیا, لیکن کیوں کیا؟ کمپرومائز کیا. اب یہ انٹرنلی نظر آ رہا ہے کیا ہوا انڈیا کے اندر. وہاں جو اصل اپنے عوام ہیں, اپنا شعبہ ہے جو زراعت کا شعبہ ہے, اس کی فکر نہیں کی گئی اور وہاں پہ جا کے وہاں وہ ڈیسیژنز لیے گئے ہیں جو اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں. تو اس کا یقینی طور پہ فال آؤٹ, اور وہاں کا انڈین جو کسان ہے وہ بڑا پاورفل ہے اس لحاظ سے اپنے پروٹیسٹ کے حوالے سے. اور جب پھر وہ آتا ہے تو انڈین سرکار ہل جاتی ہے. پہلے ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ ہوا ہے. سیاست میں وہ ایک طریقے سے انفلوئنس ان کا رہا ہے ڈیسیژن میکنگ. اچھا ان کا احتجاج کا ایک جو ہے نا وہ ٹریکٹرز لے آنا, گاڑیاں اور سارا وہ روڈز بلاکس کر دینی اور سارا پریشر بلڈ کرنا. اور دیکھیں اتنی بڑی جو اکانومی ہے انڈیا کی اس میں زراعت ڈیفینیٹلی اس کا ایک رول ہے. اور پھر وہاں کے جو لوگوں کی اپنی جو زندگی ہے وہ بھی تو اس سے افیکٹ ہوگی. تو اس لیے جو آپ نے مودی سرکار نے ٹھیک ہے جو ٹرمپ کو رام کرنے کے لیے ان کی ساری شرائط مان لی, لیکن اپنے ملک دیکھیں مودی صاحب نے بھی تو پھر اپنی عوام کو خود نہیں بتائیں وہ ساری چیزیں جو چھپا کے رکھی. وہ جو انہوں نے ایکس پہ ایک پیغام اپنا لکھا اس میں بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے تھے اور کانگریس بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ جی سیز فائر پریزیڈنٹ ٹرمپ کراتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ نہیں بتا رہے, آپ انڈین حکومت ہمیں نہیں بتا رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے ملک کے بارے میں فیصلے کر کے ہمیں انفارم کرتے ہیں اور ڈیل کا بھی انہوں نے بتایا. سو واقعی پھر اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا جس کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, خود نہیں بتا رہے ہیں اپنی عوام کو کہ ڈیل میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کے اگینسٹ جاتی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ چیزیں جب آگے اور زیادہ سامنے آئیں گی, یہ دیکھیں چھپی تو نہیں رہنی. یہ پالیسیز ہیں نا, ان کا امپیکٹ ہے, یہ ہونا ہے. جب بھی یہ میچور ہوں گی ہو سکتا ہے ابھی بات چیت ایسی چل رہی ہو کہ کل کو اپنے ابھی تو جس پہ یہ رونا رو رہے ہیں تو اس سے اوپر اور بات بھی ان کے لیے ہو. تو باہر جو 500 بلین کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹ بھی کریں گے آپ یو ایس میں, وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بتا رہے ہیں, انڈیا کی حکومت نے آپ کو نہیں بتایا. سو چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہاؤ تھنگز انفولڈ. احمد منصور صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. آج دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں غزہ کے مستقبل پر امید اور بے چینی دونوں ایک ساتھ نظر آتی ہیں. گزشتہ ہفتوں میں قائم ہونے والا غزہ امن بورڈ, جس کا مقصد جنگ سے تباہ شدہ علاقے میں جنگ بندی, انسانی امداد اور تعمیر نو کو آگے بڑھانا ہے, نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت بنایا گیا ایک بین الاقوامی فورم ہے جس میں متعدد ممالک نے شرکت کا عندیہ دیا ہے, اور اس کا پہلا اجلاس 19 فروری 2026 کو واشنگٹن میں منعقد ہونے جا رہا ہے, جہاں عالمی رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے. پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اس اجلاس میں شرکت متوقع ہے, جسے حکومت نے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی شمولیت سے نہ صرف مستقل جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے بلکہ انسانی امداد میں اضافہ اور تعمیر نو کے اقدامات بھی معقول انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسری جانب حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی نمائندگی کو مضبوط کیا جائے تاکہ فیصلے فلسطینی عوام کی رائے اور مفادات کے مطابق ہوں. تاہم اس تناظر میں عالمی سطح پر بھی اختلافات کھلے عام نظر آ رہے ہیں.
یورپی یونین کے بعض رہنماؤں نے بورڈ کو اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر قرار دیتے ہوئے شمولیت اور شفافیت کے فقدان پر تنقید کی ہے، اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ ایک متبادل فورم بن کر عالمی عمل میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت انڈونیشیا کی طرف سے ہے، جو ممکنہ طور پر 8,000 فوجی امن فوج کے طور پر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اور 20,000 تک عالمی امن دستے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ اقدام امن کی نگرانی اور تعمیر نو کے انتظامات میں بورڈ کی مدد کے لیے تجویز کیا گیا ہے، مگر اس پر بھی مباحثہ جاری ہے کہ فوجی موجودگی حقیقی امن لائے گی یا خطے میں مزید کشیدگی پیدا کرے گی۔ یہ سب پیش رفت ایک ایسے خطے میں ہو رہی ہے جہاں اب بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں معمول بن چکی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی شہری اموات اور انسانی بحران کے اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں۔ غزہ امن بورڈ کو ایک امید کی کرن بھی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد ایک مستحکم اور پائیدار امن قائم کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا عملی نفاذ کھلی شفافیت، فلسطینی نمائندگی اور بین الاقوامی اشتراک ہی سے ایک مؤثر اور قابل اعتماد فورم بن سکتا ہے۔ اگر یہ تمام شرائط پوری نہ ہوئیں تو امن بورڈ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہی ثابت ہوگا۔ غزہ کے عوام کی حالت نہایت نازک ہے۔ جنگ، بے دخلی، انسانی امداد کی قلت اور بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی جیسے مسائل نے ان کی زندگیوں کو ایک مستقل بحران میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایسے میں امن بورڈ کے فیصلے ان کی امیدوں کی روشنی بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ غزہ امن بورڈ کی کامیابی صرف سفارتی اجلاسوں اور بیانات پر منحصر نہیں، بلکہ عملی اقدامات، انسانی فلاح و بہبود اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کی پاسداری پر مبنی ہے۔ اگر عالمی برادری واقعی امن چاہتی ہے تو اسے حقیقی شمولیت، شفافیت اور عملیت پسندی کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھانا ہوگا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.